काबिल सदर एहतराम हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना ज़ाहिद महमूद कासमी साहब, फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना उमर अल मक्की साहब, हज़रत मौलाना असद महमूद मक्की साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन। आगा शुरूश कश्मीरी मरहूम ने अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जब हालात लिखे तो उसमें वो वाक़या लिखा कि जब शाहजी रहमतुल्लाह अलैह सन 1953 की तहरीक के बाद जेल से निकले, लागर हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे और सफ़र की सख्त नहीं थी, इसके बावजूद सफ़र करते थे, जलसे करते थे, जुलूस निकालते थे। तो शाहजी की बेटी ने एक दिन कहा कि अब्बा जी, अब आप सफ़र के काबिल नहीं रहे, आप आराम किया करें। तो शाहजी ने कहा था कि बेटी, ज़िंदगी में जीने के ज़ाहरी असबाब में से सबसे बड़ा सबब तू है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ला नबी आबादी का नारा लगाते हुए कहीं गलियों में शहीद हो जाऊँ। हमारे हज़रत शेखुत तफसीर इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को उनके साहबजादे वली इब्ने वली जानिशीन इमामुल हुदा हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमहुल्लाह ने एक दिन अर्ज़ किया कि अब्बा जान, आप बहुत बूढ़े हैं, आप सफ़र ना फरमाया करें, आर्ज़ें हैं, बीमारियां हैं। तो हज़रत लाहौरी रहमहुल्लाह ने फरमाया था, बेटे, आराम के लिए अल्लाह ने हमारे लिए कब्रें बनाई। तो हमारे हज़रत फजीलतुल शेख मुर्शद आलम दुनिया भर की दीनी तहरीकों, जमातों, शख्सियात के सरपरस्त हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी देखकर हमें अपने पुराने अकाबर की एक एक बात याद आती और एक एक झलक उनके अंदर हमें अपने अकाबर की, अपने बुज़ुर्गों की नज़र आती है। हमने हज़रत लाहौरी को नहीं देखा, हज़रत शेख मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह को नहीं देखा और हम हैरान होते हैं हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की साहब रहमहुल्लाह को देखकर कि अगर ये लोग ऐसे हैं तो वो लोग कैसे होंगे। अल्लाह पाक हज़रत के दर्जात बुलंद फरमाए। शुरूश कश्मीरी ने लिखा था हज़रत शाहजी रहमहुल्लाह के बारे में कि ये लोग जो दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, सफ़र करते हैं, रात दिन फिरते हैं, ये लोग फिर अपने घर वालों की नहीं पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो उनकी ताज़ियत किसी एक शख्सियत से नहीं होती, उनकी ताज़ियतें फिर उम्मतों से होती हैं, कौमों से होती हैं। तो हज़रत शेख की ताज़ियत के जैसे हमारे भाई साहबान मुस्तहिक हैं, मुझ समेत दीनी कामों करने वाला हर शख्स हज़रत की ताज़ियत का मुस्तहिक है। मैं आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। हमारे हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमहुल्लाह का जब विसाल हुआ, हकीम आज़ाद शिराज़ी मशहूर शायर भी हैं, खतीब भी थे, मुसन्निफ भी थे। तो उनके घर एक दोस्त गए, प्रोफेसर अमजद अली शाकिर। कहते हैं कि जब मैं हकीम शिराज़ी के घर गया तो शिराज़ी साहब बहुत रो रहे थे और फरमा रहे थे कि लोग ताज़ियत अजमल और अकमल से कर रहे हैं, यतीम तो हम भी हुए हैं। बिल्कुल यही हालत हमारे हज़रत शेख हज़रत मक्की रहमहुल्लाह के विसाल की है और उनकी ताज़ियत का हर एक मुस्तहिक है। और खुसूसन हज़रत मौलाना ज़ाहिद कासमी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इतनी बड़ी हस्ती और शख्सियत के ताज़ियती प्रोग्राम में हमें दावत दी और मैं ये अल्फाज और ये बातें हज़रत से मोहब्बत और अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत समझता हूँ। अल्लाह पाक हमारे हज़रत के जो जानशीन हैं, आगे साहबजादगान हैं, जिनके कंधों पर ये बोझ पड़ा है, अल्लाह बेहतर अंदाज से निभाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना माशाअल्लाह। ये थे हज़रत मौलाना सैयद ज़करिया शाह साहब। अब मैं हज़रत रहमहुल्लाह के चचाजाद भाई हज़रत मौलाना असद महमूद मक्की से मुल्तमिस हूँ कि वो आप चूँकि हज़रत के मेज़बान भी हुआ करते थे, हज़रत की खिदमत में भी और फैसलाबाद की खानका के निगरान भी, आप हज़रत के हालात पर रोशनी डालिए। हज़रत मौलाना असद महमूद मक्की साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، 1400 ہجری میں جب حضرت شیخ زندہ تھے تو مدینہ منورہ میں وہ تشریف لائے، آتے رہتے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ہمارے حضرت نے، مرشد عالم نے مجھے حضرت شیخ کے یہاں چھوڑ دیا تھا، تو ایک دن وہ فرمانے لگے اپنے دوستوں کو، حضرت کے دیگر خلفاء کو، کہ میں ایک شخص سے مناظرہ کر رہا تھا برطانیہ میں کہ اس صدی کے مجدد حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ ہیں، تو وہ مخالف کہہ رہا تھا نہیں اس صدی کے مجدد فلاں شخصیت ہیں۔ میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ یہ پلیٹ فارم ہم نے الحمدللہ ختم نبوت کا اور یہاں قاسمی صاحب کے ادارے کا ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے کہ جہاں ہم نے امت کے ہر طبقے کو جوڑنا ہے، لیکن چونکہ واقعہ مجھے دوسرے انداز میں ثابت کرنا ہے تو مولانا صاحب مان لیجیے دیکھو 1400 ہجری ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجیں گے جو اس دین کی تجدید کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر، اس کی صدی کے انتہا پر، صدی کے ابتدا پر ایک مجدد بھیجیں گے جو میرے دین کی تجدید کریں گے۔ تو اگر تمہارا جو شخص جس کو تم مجدد مانتے ہو اگر وہ 1400 سے پہلے مر گیا تو وہ مجدد نہیں، اور حضرت شیخ الحدیث اگر 1400 کے بعد تک زندہ رہے تو وہ مجدد ہیں۔ تو الحمدللہ وہ 1300 کچھ میں انتقال کر گئے، ان کو صدی کا ابتدا نہیں ملی، مخالف آدمی کے جو لیڈر تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ 1402 میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہ جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی بات ہے، آج 35 سال ہو گئے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اس 35 سال میں بلکہ 36 سال پورے ہو گئے، 37واں لگ گیا۔ اس 36 سال میں پوری دنیا ایک گلوبل ولیج، ایک چھوٹا سا فٹ بال بن گئی ہے۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ ڈکی مروت سے ہم فیصل آباد 7 گھنٹے میں پہنچیں، لیکن اسی 7 گھنٹے میں ہم لندن بھی پہنچ جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ پوری دنیا اب اس 37 سال میں کوئی شخصیت ایسی پیدا نہیں ہوئی جس کو کہا جائے کہ اب یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی کہ حضرت شیخ کے مجدد ہونے کی جو دوسری قوی ترین دلیل یہ ہے کہ یہ 35 سے اور 37 سال حضرت شیخ کے خلفاء شاگردوں نے پوری دنیا میں جو دینی ادارے، دینی تنظیمیں، دینی تحریکیں، خواہ وہ خانقاہ ہو، خواہ مدارس ہو، خواہ ختم نبوت ہو، اس حوالے سے جو محنت کی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے کے پورے 35-37 سال جو گزرے ہیں یہ شیخ زکریا ہی کے 35-37 سال، اور اس تجدید کے مرحلے کو جو آگے بڑھایا ہے اس میں سر فہرست سب سے بڑا نام میرے اور آپ کے مرشد، اس مرکز کے سرپرست قاضی صاحب کے مرشد، بڑے قاضی صاحب کے رفیق خاص حضرت مولانا عبدالرفیق صاحب مکی کا ہے۔ یہ میرا یقین تھا کیونکہ مولانا یوسف صاحب میرے استاد بھی ہیں، میں ان کے دارالعلوم میں ہی پڑھا انگلینڈ میں، اور مجھے ان کی بات پر پہلے بھی شک نہیں تھا، لیکن اب مشاہدہ ہو گیا ہے۔ 37-38 سال حضرت شیخ کے خلفاء نے اور ان سب کی سرپرستی میں حضرت مولانا عبدالرفیق صاحب نے حضرت کے تجدیدی کاموں کا احیاء کیا، بڑھایا اور آگے لے کر گئے۔ اب اگلے جو 35 سال ہیں، 37 سال ہیں، میری اپنی ذات سے بھی اور آپ حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ حضرت مولانا عبدالرفیق صاحب مکی نے جو خانقاہ کے ماشاءاللہ قطب الاقطاب تھے، جو حدیث کی لائن کے الحمدللہ اس وقت کے شیخ الحدیث تھے، اور الحمدللہ تحریک ختم نبوت کے امیر تھے، لیکن جتنے بھی فرق باطلہ ہیں پوری دنیا میں سب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، سب کی سرپرستی فرمائی، اس کے جو ان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ اسی طرح جب تحریک جہاد شروع ہوئی ہے، کیا برما، کیا شام، کیا عراق، کیا افغانستان، سب کے سرپرست بھی وہی تھے۔ تو اتنے مجالات، اتنے میادین، اتنا کھلا کام چھوڑ گئے ہیں
میں عرض کر رہا تھا دوستوں سے کہ حضرت کے 209 خلفاء کی لسٹ ہے اور لاکھوں غیر خلفاء ہیں، لیکن ان سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں. اگر یہ سارے مل کر صرف حضرت کے کام کو سنبھالا دے دیں تو حضرت کی محنت کامیاب ہے. اور اس میں غیبی مدد موجود ہے. حضرت شیخ کے تجدیدی کاموں کا احیاء لکھا جا چکا ہے، اللہ نے اس کو آگے بڑھانا ہے. اب ہمیں صرف اس توفیق کی دعا کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ حضرت مکی صاحب نے جتنے میادین ہمارے لیے چھوڑے ہیں، ہم اپنے ذوق، وسعت، طاقت کے اعتبار سے ان میدانوں کو پکڑیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے پوری قوت سے دوڑ پڑیں. انشاءاللہ یہ پوری صدی حضرت شیخ، ان کے مریدین، ان کے تلامذہ اور ان کے متوسلین کی اللہ کی طرف سے لکھی جا چکی ہے. میں بہت اس مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا زاہد قاسمی صاحب کو کہ ان کی ہر اعتبار سے علمی روحانی نسبت اتنی زیادہ تھی مکی صاحب سے کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ دو خاندانی نسبت ہے. بڑے قاسمی صاحب نے مجھے خود ایک بار فرمایا کہ مولوی صاحب مسلک کا رشتہ بعد میں، ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ خاندان کا رشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے، ان کی محبتوں کو. اور ہمیں بڑی امید ہے کہ حضرت کی زندگی میں جس انداز میں یہ ختم نبوت کو لے کر چلے، اب اس سے کئی گنا زیادہ طاقت کے ساتھ لے کر چلیں گے. اور جب حضرت شیخ کی برکات تھی ساتھ، اب حضرت مکی صاحب کی برکات بھی ان کے ساتھ ہوں گی. اور انشاءاللہ یہی امید. اب تعزیت والی بات حقیقت میں یہی ہے، مجھے بڑی آفرین ہے مولانا عمر صاحب پر، بھائی مولانا عبدالروف صاحب، بھائی عبدالصمد، خاندان کے افراد جب بیٹھے ہیں تعزیت کے 30ویں دن مشورے میں بیٹھ گئے ہیں. اور میں چونکہ عمر میں تھوڑا سا ان سے بڑا ہوں تو میرا دل ڈوب رہا تھا کہ اتنی جلدی کیا ہے ان لوگوں کو جو مشورے میں بیٹھ گئے ہیں. تو انداز ہوا کہ فکر کیا ہے کہ حضرت کے جتنے منتسبین ہیں وہ سارے غمگین ہوں گے، جا کر ان کی ہم حوصلہ افزائی کرائیں. اتنا میرا دل خوش ہوا کہ اگر تڑپ پیدا ہوئی ہے تو کیا پیدا ہوئی ہے کہ حضرت کے جو لوگ منتسبین ہیں، متوسلین ہیں، ان کو جا کر مضبوط کریں ہر جگہ پر. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزا دے. میں سمجھتا ہوں یہ میرے شیخ کی پہلی کرامت ہے جو ان کے جانے کے بعد ظاہر ہوئی. انشاءاللہ ان کے ساتھ، ان کی کمر پر حضرت موجود ہیں، یہ لوگ ہماری کمر پر رہیں گے اور انشاءاللہ ہم حضرت کے یہ تجدیدی کاموں کو لے کر چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ، یقیناً یہ حضرات مبارکباد کے مستحق بھی ہیں اور ہم ان کے مشکور بھی ہیں کہ اپنے حضرت کے متعلقین کے پاس یہ تشریف لائے. اب میں ملتمس ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالصمد مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، جو حضرت شیخ رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور اس وقت اس خاندان کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. فضیلت الشیخ عبدالصمد مکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہماری غلطی ہے کہ فیصل بھائی کو ہم بھول گئے. ہمارے پاکستان میں خاندان کے بڑے فیصل بھائی جان ہیں، حضرت مولانا اسد صاحب کے بڑے بھائی ہیں. معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کو بالکل بھول گئے. الحمدللہ مولانا اسد صاحب نے ذکر کیا کہ ہم پاکستان آئے ہیں صرف حضرت کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اصل ہے حضرت کی رضا کے لیے آئے ہیں. اور حضرت کا جب یاد آتا ہے تو حضرت کی کئی چیزیں یاد آتی ہیں کہ حضرت کی کون سی بات ہم کریں. حضرت کا فجر سے پہلے اٹھ جانا، ساری زندگی میں نے 45 سال حضرت کو یہی دیکھا ہے کہ رات کو نہیں سوتے تھے. ساری رات حضرت تعلیف و تصنیف اور تہجد، فجر سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ سب کام چھوڑ دیتے تھے اور تعلیف کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور تہجد میں دعاؤں میں لگ جاتے تھے. فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ وغیرہ اگر کرنا ہوتا تو کرتے، ورنہ کچھ آرام فرماتے. ظہر کے بعد اٹھتے تو ہلکا پھلکا سا کھانا کھاتے اور پھر تعلیفات میں پھر شروع ہو جاتے 1-1.5 گھنٹہ اور قیلولہ ضرور فرماتے. صرف اس لیے قیلولہ کرتے کہ یہ سنت ہے. ہم اگر کہیں بھی سفر پہ ہیں، پاکستان میں بھی یہی معمول ہے، سب خلفاء اس چیز کے گواہ ہیں. حتیٰ کہ ظاہر صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ ظہر کے بعد حضرت کا قیلولہ معروف ہے.
ضرور سوتے تھے کہ سنت ہے سونا ہے، اور ہمیشہ سنت پر عمل کرتے تھے. کسی بھی کام میں کھانا بھی کھانا ہے تو اس میں سنت پر عمل کر کے کھاتے تھے، سونا ہے تو سنت پر عمل کر کے سوتے تھے. دائیں طرف سونا ان کا ہمیشہ، اور یہ ہاتھ کا رکھنا ان کا ہمیں نہیں بھولتا آج تک. اتباع سنت کے بہت پابند تھے. ٹوپی پہننی ہے تو ضرور پہننی ہے، استنجا کرنے جانا ہے تو ٹوپی پہن کے جانا ہے، بغیر اس کے نہیں جاتے. میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ان کو بیت الخلا داخل ہوئے ہوں اور بغیر ٹوپی کے داخل ہوئے ہوں. بچپن سے لے کے اسپار، افریقہ، بنگلہ دیش، پاکستان، جہاں بھی حضرت گئے ہوں سنت کے بہت زیادہ پابند تھے. جوتا پہننا ہے تو دائیں سیدھا پاؤں پہلے پھر الٹا، اور کالا نہیں پہنتے تھے. میں نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت جی آپ یہ کالا بوٹ یا جوتا کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ کعبہ شریف کا جو غلاف ہے وہ کالا ہے. ایسی کئی چیزیں حضرت کی اور زندگی میں عجیب ہیں، عجیب سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت کتنے مدینہ منورہ میں ان کا جانا بس عجیب ہے. وہ بھی حرم نبوی شریف، حرم میں جاتے صلاۃ و سلام پڑھتے، آنکھیں ان کی بس بھری ہوتی تھی. پتہ نہیں کس کس کا غم لے کے جاتے تھے، کس کی درد ان کی دل میں ہوتی تھی. عجیب عجیب، اور بس مراقبے میں ہی رہتے تھے. ایسے سر جھکاتے تھے کہ جیسے کوئی ساتھ ہے ہی نہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے. ایسے لگتا تھا کہ کوئی گمسم نہیں ہے. فرماتے تھے مجھے آدھے گھنٹے کے بعد ہاتھ رکھ دینا. کئی دفعہ ہوا اس طرح، ہم یوں ہاتھ رکھتے تھے، حضرت آدھا گھنٹہ ہو گیا. بعض دفعہ ہم 2-3 منٹ بڑھا دیتے تھے کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا باتیں ہوتی ہوں گی، کیا. اللہ اسبار میں بھی حضرت بہت سنت کے پابند ہوتے تھے، اور اپنی فکر نہیں ہوتی تھی. اسبار میں جو ساتھی ساتھ ہوتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے، چاہے وہ ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو. سب سے پہلے ڈرائیور کا پوچھتے تھے کہ وہ کہاں ہے، وہ آ گیا ہے. دسترخوان میں بیٹھے ہیں تو کھانا نہیں شروع کرتے تھے جب تک ڈرائیور نہ ساتھ آ جائے. وہ بیٹھے کھانا شروع جب ہو، وہ گاڑی لگا رکھے اس کو آنے دیں، کھا لیتے ہیں. شروع فرمائے جو ٹھیک ہے. ڈرائیور آتے تھے اس کو ساتھ بٹھاتے تھے، پھر کھانا کھاتے، یعنی دسترخوان میں بٹھاتے تھے. ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان میں بٹھانا پورا حق ہر ایک کا ادا کر کے پھر کھانا نہ فرماتے. حضرت مولانا زاہد قاسمی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے یہ سیمینار، سچی بات ہے میں نے جو دیکھا حضرت کو ان سے دلی محبت، درد تھی ان کے لیے. حضرت میں نے جو دیکھا وہ کیا درد تھی یہ سب سے زیادہ جانتے ہوں. ہم سب سے زیادہ یہ خود جانتے ہوں گے کہ ان کو کیا درد تھی، کیا چاہتے تھے ان سے. میری تمنا ہے کہ اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنے، ہمارے بزرگوں کی شہادت ہو، ہمارے بزرگ خوش ہوں ان کو دیکھ. ایک بات اور، زاہد صاحب قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بالکل اسی طرح ایک ہفتہ پہلے یہاں پر تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجتماع تھا، اور سب حضرات نے حضرت مولانا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب سے، جو شیخ عبدالصمد مکی آپ بات کر رہے تھے، بالکل اسی طرح تمام علماء نے مولانا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب سے درخواست کی کہ ہم ان کی روحانی جو جانشین ہے آپ کو سمجھتے ہیں، اور جس طرح آپ ان کی زندگی میں ختم نبوت کے لیے کام کر رہے تھے، یہ تمام علماء کرام اس بات پر متفق تھے کہ آپ ان کے جانے کے بعد ان کے روحانی بچوں کو بھی ساتھ لے کر ختم نبوت کے کام کو آگے بڑھائیں گے. اب میں ملتمس ہوں حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد عمر مکی صاحب سے، جو حضرت کے ساتھ آخری لمحات میں ساؤتھ افریقہ میں سفر کر رہے تھے، کہ آپ حضرت رحمت اللہ علیہ کا
وہاں پہ سفر آخرت جب شروع ہوا یہ حضرت کے ساتھ تھے، اور پھر واپسی لے کر آنا مدینہ منورہ میں جنازے کے سارے جو انتظامات ہیں وہ کرنا. ہم یقیناً حضرت کا جنازہ قابل رشک تھا. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد نبوی کا صحن ہو اور نمازی ہو مسجد نبوی کے، اور امام مسجد نبوی جنازہ کرائے، اور پھر روضہ انور کے سائے میں وہ اس کی جو ہے آخری سفر گزرے اور جنت البقیع میں حضور کے ہمسائگی میں مدفن ہونا سعادت ملے. یہ بڑی سعادت ہے علماء دیوبند کے لیے. اور آج حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ علماء دیوبند کو دوبارہ زندہ کر گیا. یہ ہمارے اکابر کا تواتر کے ساتھ وہاں پر تدفین ہونا یہ ہمارے مسلک کے حق ہونے کی نشانی ہے. اب میں درخواست کروں گا صاحبزادہ مولانا محمد عمر مکی سے کو اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں حضرت سب سے پہلے تو حضرت مولانا زاہد قاسمی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا. اس طرح کا تعلق حضرت بڑے قاسمی صاحب کا ہمارے والد صاحب کے ساتھ برادرانہ گھریلو بے تکلف، وہی محبت اور وہی شفقت انہوں نے اب ہمارے ساتھ جو کی ہے. دل کی گہرائیوں سے میں شکر گزار بھی ہوں اور بہت مسرور بھی ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. دوسری بات یہ تھی کہ حضرت شاہ صاحب کی بات کو تائید میں مجھے واقعہ یاد آ گیا. 2 سال پہلے رمضان میں ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم نے، بلکہ پروگرام طے ہو چکا تھا کہ اعتکاف کے آخری عشرہ ہم نے ساؤتھ افریقہ میں گزارنا ہے. اور شعبان میں حضرت کا سفر ہوا آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا، وہ بھی مدارس کی سرپرستی میں اور ختم بخاری میں. تو واپس آ کر حضرت کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، کیونکہ اللہ معاف فرمائے ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے بس انتقال ہو جائے گا اسی رمضان میں. تو ہسپتال میں عبدالصمد چچا وغیرہ کی قیادت میں ہم لوگ ساری ترتیبات ہم ہسپتال میں ایڈمٹ وغیرہ کروا دیا. تو تیسرے چوتھے دن میں نے جب طبیعت کا اور وہ اس بیماری کی تشخیص ہو گئی تو میں نے حضرت کے پاس جا کر ایک بیٹا ہو کر ایک مطالبہ کیا کہ بے تکلفی میں کہ حضرت آپ جو ہے نا یہ رمضان کا جو اعتکاف ہے اس کو آپ کینسل کر دیں. تو حضرت نے بڑی شفقت اور حکمت کے ساتھ مجھے پاس بلا کر، بلکہ ہماری دوسری والدہ جو آپی جی جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی تھی کمرے میں، تو ان کو بہانے سے انہوں نے ہاسپٹل کے کمرے سے باہر بھیجا. تو مجھے بڑی شفقت سے انہوں نے پہلے میری بات سن لی، پھر چپ رہے، پھر پاس بلا کر انہوں نے کہا کہ دیکھو دنیا کی حقیقت کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر تمہیں اس بات کا پورا یقین ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر موت آ گئی تو یہاں بھی آ سکتی ہے، وہاں پر بھی آ سکتی ہے، تو کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو جس سے مجھے یہ مشکل ہو تمہیں سمجھانا، اور مجھے پتہ ہے تمہیں سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ان کا بہت شفیقانہ انداز مجھے اچانک آج یاد آیا کہ انہوں نے اس طرح، اور انہیں یہ فکر نہیں کی کہ میں پریشان ہوں گا یا مجھے کسی کی محتاجگی ہوگی. اور عجیب بات یہ ہے کہ واقعی ان کو کبھی کسی کی محتاجگی ہوئی ہی نہیں. ہم نے اس سفر میں جس سفر میں ان کی شہادت کا درجہ اللہ نے ان کو دیا کہ سفر میں بیماری ہو کر اور وہ انتقال ہوئے، اس میں ہم نے دیکھا کہ آخری ای سی جی کرواتے ہوئے 2 ای سی جی ہوئی ان کی. پہلے ای سی جی ہوئی تو اس نے کہا ان کو تو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کو چلنے نہ دیں. تو حضرت باہر نکلے تو میں نے حضرت کے کان میں آ کر کہا کہ حضرت ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کو دل کی تھوڑی سی پرابلم ہے. تو حضرت نے بڑے بے تکلف ہو گیا، اچھا اللہ خیر. پھر جو میزبان تھے تھوڑی دیر بعد وہ آئے، انہوں نے حضرت کو کہا کہ حضرت آپ کو بہت میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو حضرت نے اس کو اور زیادہ بے تکلفی سے کہا کہ چلو یار، دل بھی جسم کا ایک عضو ہے، وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے بیچارہ، تو اب کرنا کیا ہے، وہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کیا بولتے ہیں. میں کہا جی اس
آئی سی یو میں جانا ہے، چلے پھر آئی سی یو میں چلتے ہیں. تو ویل چیئر لے کر ہم آئی سی یو میں لے گئے. تو وہاں اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ وہ کینچی لے کر آئے کہ بنیان کاٹنی. میں نے کہا کیا ہے؟ یہ بنیان کاٹنا ہے. نہیں میں خود ہی اتار لوں گا. بنیان اتاری، کپڑے اتارے. میں نے کہا جی گاؤن یا کوئی مجھے تولیہ دے. میں نے کہا نہیں آپ بلینکٹ لے لیں. بلینکٹ لے کر لیٹ گئے. ای سی جی ہوئی اور وہ مشینیں اتاری انہوں نے. اس کے بعد انجیوگرام کرنا تھا. انجیوگرام کے لیے لے کر جا رہے تھے تو ایک وہاں پر شخص آیا. اس نے کہا کہ حضرت انشاءاللہ سلامات عربی میں کہتے ہیں. تو اس نے عربی ہونے کی حیثیت سے کہ مکہ مکرمہ سے ہیں تو اس نے سلامات سلامات اس طرح کہا. تو حضرت اس وقت ان کی وہ جو اسٹریچر تھی وہ لے کر چل پڑے تھے آپریشن تھیٹر کی طرف. اور وہ نالیاں وغیرہ سب لگ گئی تھی، مشین اتر گئی. تو حضرت نے ان کو اس کی بات سن کر میری طرف بھی دیکھا. ایک مولانا محمد اسلم صاحب تھے میرے ساتھ، وہ کھڑے. ہم دونوں کی طرف دیکھ کر کہتے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. 3 مرتبہ. تیسری مرتبہ جو حضرت نے کہا. اب انتقال کے بعد اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت کی ظاہر اس وقت انتقال کر چکے تھے کیونکہ مشینیں اتر چکی تھیں. ڈاکٹروں کو نہیں پتہ چلا. آگے جو ہوا ہے، جو انہوں نے وہ مشینیں لگائی، جو گرام کرنے کی انہوں نے کوشش کی، وہ ساری انہوں نے اپنی ڈیوٹی میں کری ڈاکٹروں نے. مگر حضرت کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا. اور جس طرح آتا ہے احادیث میں بھی اور مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کو دنیا میں ان کی جنت کا مقام دکھا دیتے ہیں. تو بظاہر ملائکہ اس وقت حضرت کو ان کا جو آخری مقام ہے وہ دکھا دیتے ہیں. سلام قولا سب علماء ہے، سلام قولا من رب الرحیم. تو آخری درجہ اللہ تعالیٰ خود ہم کا نام ہوں گے. تو بس آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے اور ہم اپنے آپ کو بھی پہلے یہی نصیحت کرتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ حضرت کو ایصال ثواب اس نیت سے کریں کہ ہمارا پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم درود شریف بھیجتے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم اپنے لیے بھیجتے ہیں. حضرت کے لیے بھی ہم انشاءاللہ رفع درجات کی بھی دعا کرتے ہیں. ایصال ثواب اس لیے کرتے ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے تھے. ہم بالکل حق ادا نہیں کر سکے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم ان کے اولاد ہو کر بھی ان کا حق ادا نہ کر سکے. بہت غافل رہے ساری زندگی. آپ لوگوں سے التماس ہے، دعا ہے، حضرت زاہد صاحب سے، شاہ صاحب سے، باقی حضرات سے بھی، علماء سے، پروفیسر صاحب وغیرہ سے، مفتی صاحب سے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے جو ہے ویسا بنا دے جس طرح حضرت چاہتے تھے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ فضیلت الشیخ محترم جناب عمر المکی صاحب اور بھائی عبدالصمد صاحب، بھائی اسد مکی صاحب، سید مختوم زکریا صاحب، بھائی فیصل صاحب، فرقان صاحب، بٹ صاحب، حضرت کے بھائی ملک شاہد صاحب، جتنے بھی عزیز و قارب آئے ہیں. آپ کا تو ان کے ساتھ ایک خونی رشتہ ہے مگر ہمارا ان کے ساتھ اسی طرح ایک روحانی رشتہ تھا. انٹرنیشنل ختم نبوت اکیڈمی میرے والد محترم مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی تو فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سرپرست تھے. جامعہ قاسمیہ میں تمام اکابر علماء تشریف لاتے رہے اور ملک کے علماء اس اکیڈمی میں آ کر پڑھتے رہے اور بڑے جید علماء ان کو پڑھاتے رہے. تو مسلسل اس کام کی سرپرستی حضرت نے فرمائی. انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی سرپرستی فرمائی. پھر میں نے ایک دن عرض کیا حضرت ابا جی کے انتقال کے بعد وہ اکیڈمی ختم ہو گئی. جامعہ قاسمیہ ماشاءاللہ خوبصورت بن گیا ہے، گول مسجد ری ڈیزائن ہو گئی، کالج میں نے بنا لیا. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ختم نبوت اکیڈمی جو والد صاحب کی وفات کے بعد ختم ہو گئی ہے اس کو میں دوبارہ زندہ کروں. تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ بالکل آپ جلدی شروع کریں. کب شروع کرنے؟ میں نے کہا حضرت یہ مسجد کے گیٹ کے ساتھ میں ایک پہلے تو ہال بنانا چاہتا ہوں، اس کا آپ سنگ بنیاد رکھیں اور اس میں پھر ہم یہ مسلسل کورسز کروائیں گے ختم نبوت پر بھی، اسلام کے دیگر موضوعات پر بھی اور عصر حاضر کے مسائل پر بھی. تو حضرت بہت خوش ہوئے. پاکستان کے دورے پر تھے، گول مسجد تشریف لائے، مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 4 ستمبر 2015 کو
اس ہال کا سنگ بنیاد رکھا. تو میں نے الحمدللہ 1.5 سال کے اندر اس ہال کو مکمل کیا. تو اب دل ہی دل میں خوش تھا اور حضرت کو اطلاع بھی دے دی, اس کی تصویریں بھی بھیج دیں اور تختی بھی میں نے حضرت کو واٹس اپ کی کہ یہ تختی بن گئی ہے. تو حضرت آپ تشریف لائیں گے مارچ میں, تو میں چاہتا ہوں کہ پھر آغاز آپ کے درس سے ختم نبوت کے لیکچر سے کریں گے. مگر افسوس کہ حضرت ہم سے جدا ہو گئے اور اللہ کا ایک اپنا نظام ہے, وہ تختی بنی کی بنی رہ گئی. تو آج میں نے مولانا رب نواز صاحب سے درخواست کی, مولانا یوسف فاروقی صاحب سے, کہ وہ تختی آج لگائیں. حضرت کے صاحبزادے آ رہے ہیں, حضرت کے عزیز آ رہے ہیں, تو آج ہم باضابطہ یہی سمجھیں گے کہ حضرت نے اپنے دستے مبارک سے یہ لگائی. تو انشاءاللہ یہ مرکز حضرت کا ہے. مرکز آپ ہمارے بھائی ہیں, حضرت کے پورے خاندان کے جتنے بھی حضرات ہیں ہم آپ کے بازو ہیں. اور حضرت نے مجھے مولانا سید عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ تعزیتی پروگرام پورے ملک میں ہونے چاہیے, لیکن جتنے بھی آپ کر لیں, لیکن اصل کام یہ ہے کہ حضرت کا جو مشن ہے اس کو اپنایا جائے. اصل مسئلہ یہ ہے. تو انشاءاللہ العزیز حضرت نے یہاں مجلس ذکر بھی جمعے کے بعد شروع کروائی, میری دستار بندی کی. الحمدللہ 4 سال ہو گئے ہیں, مجلس ذکر بھی ہو رہی ہے اور جامع مسجد ادھر اپنا قاسمیہ کے اندر بھی ہو رہی ہے. میرے بھائی خالد محمود قاسمی صاحب, حضرت سید نفیس شاہ صاحب نے اجازت دی ہے. تو اللہ اللہ وہاں پر بھی شروع ہو چکی ہے, یہاں پر بھی ہو چکی ہے. تو یہ بزرگوں کا فیض ہے. اور میرے والد صاحب آخری عمر میں یہ چاہتے تھے کہ خانقاہی نظام میں جڑ جائیں, اللہ اللہ کریں. تو آخری وقت سید نفیس شاہ صاحب ہمارے گھر تشریف لے آئے اور حضرت نے پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو میں آج تمام اپنے رفقا کو اور آج کی اس حضرت کا جو سیمینار ہے بسلسلہ حیات و خدمات, اس موضوع پر میں پھر اس عزم کا اظہار کرتا ہوں. انشاءاللہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ, انٹرنیشنل ختم نبوت اکیڈمی اور حضرت کا جو روحانی نظام ہے اس کو تو آپ حضرات چلائیں گے, ہم آپ کے سپاہی بن کر آپ کے ساتھ چلیں گے. تو ختم نبوت کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر اگر حضرت کی وفات سے پہلے کوئی ہمارے اندر سستی تھی تو انشاءاللہ حضرت کے بعد وہ سستی ختم ہوگی اور انشاءاللہ میں اپنی زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کرتا ہوں. تو اب میں درخواست کروں گا محترم جناب الشیخ عبدالصمد المکی صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں. تو اہم اعلان کل کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر میں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان نے ایک دن مقرر کیا ہے 5 فروری. تو اس سلسلہ میں کل مولانا سید زکریا صاحب بھی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی ریلی نکال رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ شام کو یہاں ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی طرف سے کشمیر کانفرنس کر رہے ہیں. عصر سے لے کر مغرب تک کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کہ آپ تنہا نہیں ہیں, پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے. تو آپ سب حضرات کو دعوت ہے, کل عصر کی نماز یہاں آپ ادا فرمائیں. عصر سے مغرب انشاءاللہ کشمیر کانفرنس اسی حال میں ہوگی. تو آپ دعا کے لیے میں ملتمس ہوں الشیخ مولانا عبدالصمد المکی کہ وہ دعا فرمائیں. عبدالصمد المکی. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ومصطفاك من خلقك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا والشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم يا كريم تقبل هذا المركز يا رب العالمين. اللهم تقبل هذا المركز يا رب العالمين. اللهم تقبل جهود الشيخ زاهد يا رب العالمين. اللهم بارك له في ختم النبوة. اللهم بارك له في أعماله وجهوده. اللهم بارك له في جامعاته. اللهم بارك له في مسجده. اللهم بارك له في جميع المراكز الذي يتولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واغفر لشيخنا وجميع مشايخنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم بارك لهم وارفع درجاتهم واعل مراتبهم يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اجعلنا من العابدين الزاهدين المخلصين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.